अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम 50वें नंबर पे नाजिल होने वाली सूरह सुनेंगे जो कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में 17 नंबर पे है, 17 नंबर पे है और जब नाजिल हुई तो 50 नंबर पे नाजिल हुई थी और ये सूरह बनी इसराइल है। और जैसे कि आप जानते हैं कि बनी इसराइल यानी इसराइल की औलाद यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, क्योंकि इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। और बाज़ लोग इस तरह भी तर्जुमा करते हैं कि अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तो इस वजह से हमने तफर्रक़े बाज़ी और फ़िरका बंदियों में नहीं पड़ जाना कि चूँकि अल्लाह, कुछ लोग कहते हैं नहीं अल्लाह का नाम पहले लाओ और बाद में अल्लाह के नाम से शुरू कहो, दूसरे कहते हैं नहीं शुरू अल्लाह के नाम से कहो। तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चूँकि इसम कहते हैं अरबी ज़बान में नाम को। बिस्मिल्लाह यानी कि शुरू नाम अल्लाह के, यानी अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ। तो इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि हम फ़िरके बना लें। और अल्लाह का जो नाम है, तमाम जो अल्लाह के नाम है 99 नाम है वो मुअत्तबर हैं, तो हम किसी भी नाम से अल्लाह को पुकार सकते हैं। और अर्रहमान बड़ा मेहरबान, अर्रहीम निहायत रहम करने वाला है। चूँकि हम 49 सूरतें सुन चुके हैं पीछे, तो जितनी भी सूरतें हमने सुनी हैं तो एक सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने मेराज के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज हुई थी तो उसके बारे में अल्लाह ताला, चूँकि नमाज भी फ़र्ज़ हो चुकी थी, मेराज वाले दिन ही फ़र्ज़ हुई थी। और चूँकि यहूदी भी थे वहाँ पे, ईसाई भी थे, तो तमाम लोग आके कुरान पाक को सुनते थे, समझते थे। और बाज़ लोग झुठलाते थे और बाज़ लोग जो है उस पे ईमान ले आते थे। तो चूँकि मेराज का जो वाक़या है, वाक़या पेश आया था, वो तकरीबन एक सूरत में हमने सुना था जब अल्लाह ताला ने फरमाया था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को असली हालत में देखा था, यानी फ़रिश्ते की हालत में देखा था। तो वो अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमाई थी पीछे, तब मेराज नसीब हुआ था हमारे प्यारे नबी को। तो अब चूँकि बार-बार जब मेराज के वाक़यात सुनते थे आके, जहाँ-जहाँ ख़बर पहुँचती थी, तो वो लोग आके जिरगे बना के बड़े वफ़द लेके आते थे कि अच्छा ये बताएं, अच्छा मस्जिद अक्सा कैसी थी, अच्छा ये बताएं आसमान पे गए थे तो फ़लाने नबी कैसे थे, फ़लाने कैसे। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे अपने इस सूरत बनी इसराइल में पहली ही आयत नाजिल फरमा दी है, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली ही आयत हमारे प्यारे नबी की जो अल्लाह ताला ने उनको मेराज नसीब फरमाया था उसके बारे में है कि पाक है वो ज़ात जो ले गए अपने प्यारे बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अब मस्जिद हराम से यानी खाना काबा मक्का मुकरमा से लेकर फ़लस्तीन में कई हज़ार किलोमीटर दूर मस्जिद अक्सा तक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, उन्होंने सबसे पहले आपके दिल को धोया आब ज़मज़म से और आपने नहा धो के बुराक पे सवार कराया और मस्जिद अक्सा पे लेकर गए। अब देखें कि चंद ही लम्हे यानी कि गुजरे थे यहाँ और अल्लाह ताला ने वक्त को ठहरा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की गवाही अल्लाह ताला कुरान पाक में दे रहे हैं। और वहाँ तमाम जो अम्बिया अलैहिस्सलाम थे उनकी अमामत कराए हमारे प्यारे नबी ने। तो इसीलिए हमारी ही मुसलमान उम्मत का ही जो उम्मती होगा आखिरी, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत फ़ातिमा, उनकी साहबज़ादी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के औलाद से होंगे, जो इमाम मेहदी वो इमामत कराएंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। तो क्योंकि हमारे प्यारे नबी ने भी तमाम अम्बिया की इमामत कराई और उसके बाद वहाँ से जिस जगह उन्होंने बुराक को बांधा था वो भी अभी फ़लस्तीन में है और अभी भी जब जाते हैं मुसलमान तो उसको देखते हैं। अच्छा, उसके बाद आसमानों पे तशरीफ़ ले गए, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर गए और वहाँ पे हमारे प्यारे नबी ने सारे सातों आसमानों की सैर कराई अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए। उसके बाद जन्नत और जहन्नम का सारा पूरा मुशाहिदा कराया गया। आप सब जानते हैं कि मस्जिद अक्सा पहला किबला था तमाम मुसलमानों का, और वो यहूदियों के लिए भी वो जो जगह है वो बहुत ज़्यादा मुअत्तबर है उनके लिए। और अपने वहाँ दीवार गिरिया में रो रो के दुआएं भी करते हैं, अपने निजात दहिंदा का जो इंतज़ार कर रहे हैं। निजात दहिंदा जो है उनका वो काना दज्जाल है, जिसकी तमाम जो निशानियां हैं वो हमारे प्यारे नबी ने हमें बताई हुई है मुसलमानों को कि वो जो काना दज्जाल होगा वो यहूदियों को कुछ भी नहीं कहेगा, यहूदियों का वो निजात दहिंदा होगा। चूँकि बाकी जितनी भी कौमें हैं ना, बाकी सबका वो दुश्मन होगा, सबको वो मारेगा, ज़िबा करेगा।
لیکن یہودیوں کو کچھ نہیں کر پائے گا، اس کے پاس بہت زیادہ طاقت ہوگی، پاور ہوگی۔ تو ہمارے پیارے نبی نے ہمیں ساری نشانیاں بھی بتائی ہیں، اور قرب قیامت ہے بھی، تو ابھی اس کے آنے کا بھی ٹائم ہے۔ اسی وجہ سے یہودی جو ہیں، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ مسلمانوں سے کس طرح چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ان کا جو ہے وہ ساری جو تابوت سکینہ اور وہ ساری چیزیں مدفون ہیں ایک جگہ پہ ان کی، تو اس چیز کو تلاش کرنے کے لیے وہ مسجد اقصیٰ پہ وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور مسلمانوں نے چونکہ خلفائے راشدین کے دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے پاس آ گئی تھی، اور مسلمانوں نے وہاں پہ چابیاں جو ہیں، وہاں کا جو تھا بڑا ان کا جو مسجد کا تھا، اس نے انچارج جو ہوتا ہے جو بھی تھا، تو اس نے وہ چابیاں یہ کہا تھا کہ اگر تم لوگوں کا خلیفہ جو ہے جو اتنی دور یعنی مدینہ منورہ میں رہ کے پورے عرب پہ وہ حکمرانی کر رہے ہیں اور عرب سے باہر بھی، تو ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں، اپنے خلیفہ سے کہیں کہ وہ خود آئیں، تو چابیاں میں ان کے حوالے کروں گا، مسجد جو اقصیٰ ہے۔ تو اس وقت حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ جب ایک گھوڑے پہ بیٹھ کے، تو غلام بھی تھا ان کے ساتھ، اور وہ جتنے خانہ بالکل درویش کی زندگی گزارتے تھے، یعنی جو پیسہ ہوتا تھا غریبوں کو دیتے تھے، اتنے بڑے اتنے ہزاروں کلومیٹر کے اوپر وہ حکومت کر رہے تھے، لیکن وہ کوئی شہنشاہ نہیں بن گئے تھے، وہ کوئی بادشاہ نہیں بن گئے تھے، اپنی جیبیں نہیں بھر رہے تھے، پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے۔ تو وہ جب وہاں پہ غلام کے ساتھ اپنے غلام کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں باری باری یعنی اتنے کلومیٹر کے بعد ایک وہ خود بیٹھتے تھے، پھر غلام گھوڑے پہ بیٹھتا تھا، تو ایک پیدل چلتا تھا۔ تو جب مسجد اقصیٰ کے پاس پہنچے اور غلام کی باری تھی گھوڑے پہ بیٹھنے کی، اور حضرت عمر فاروق جو تھے وہ نیچے تھے، یعنی اس کی مہار پکڑ کے چل رہے تھے، تو اب جو ہے وہ آگے آئے سارے ویلکم کرنے کے لیے، تو انہوں نے دیکھا کہ گھوڑے پہ انہوں نے یہ سوچا کہ گھوڑے پہ شاید جو بیٹھا وہ بندہ وہ عمر فاروق ہے، تو اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ان کا غلام ہے، وہ جو مہار پکڑ کے نیچے چل رہے ہیں وہ حضرت عمر فاروق ہے۔ وہ حیران ہو گیا کہ آپ لوگوں کے مطلب اتنا زیادہ یہ تھا اسلام، یہ تھی اسلام کی حقیقت۔ اب نہیں اس طرح کا نہیں کہ پروٹوکول اور 10 بندے آگے پیچھے ہوں، تو یہ ساری چیزیں نہیں تھیں، تمام انسان برابر تھے۔ تو اسی وجہ سے اسلام پھیلا تھا پوری دنیا میں۔ مسجد اقصیٰ میں تمام پیغمبروں کو امامت کروانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں کی طرف لے گئے، اور پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، اور دوسرے آسمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے جاتے تھے کہ اے جبرائیل یہ کون ہے، تو وہ بتاتے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، یعنی تمام سب سے پہلے پیغمبر، اور تمام آدم سے ہم ساری اولاد ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت آدم جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنے دائیں طرف اگر دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور اپنے بائیں طرف دیکھتے ہیں تو وہ رو پڑتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کیوں روتے ہیں دائیں طرف، اور بائیں طرف کیوں روتے ہیں، دائیں طرف وہ خوش ہوتے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ دائیں طرف جو ہے نا ان کی تمام جو اولاد ہے، یعنی ہم سب بے شک کسی بھی مذہب سے ہمارا تعلق ہے، تو ہم سب جو دائیں طرف والے ہیں وہ جنت والے ہیں، اور ان کو دیکھ کے تو حضرت آدم خوش ہوتے ہیں، لیکن بائیں طرف جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو جہنمی ہیں ہم سارے، تو ہمیں دیکھ کے روتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے، چونکہ ہمارے پیارے نبی بھی انہی کی اولاد سے، ہم سب تمام انسانیت جتنے لوگ تھے سب انہی کی اولاد سے ہیں، تو انہوں نے سوال کیا کہ کتنے لوگ حضرت آدم کی اولاد میں سے جنت میں جائیں گے اور کتنے جہنم میں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ 1000 میں سے صرف ایک، یعنی 1000 میں سے 999 لوگ جہنم میں جائیں گے اور ایک بندہ جنت میں۔ آپ سوچیں کہ خدا ہمیں بخش دے، اور ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں ہم سب کے کہ اللہ سے ہم معافی مانگیں۔ ہم ڈیلی غیبتیں، بہتان، ہر قسم کا عیب، کوئی عیب ایسا نہیں ہے جو ہم میں نہ ہو، تو اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمیں ہدایت دے دیں۔ اور اس کے بعد دوسرے آسمان پہ تشریف لے گئے، اور وہاں دو جو ہے نا دو یعنی کزن خالازاد بھائی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، جیسے کہ ہم نے پیچھے سنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بیٹے تھے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت مریم اور حضرت یحییٰ جو تھے دونوں کی جو مائیں تھی سگی بہنیں تھیں، تو اس وجہ سے یحییٰ کی جو حضرت مریم کے بیٹے جو ہوئے نا ان کی خالہ زاد مطلب بہن کے بیٹے تھے،
تو انہوں نے استقبال کیا۔ تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور اس نے حسن یوسف ہمارے پیارے نبی نے دیکھے حضرت یوسف علیہ السلام، جو کہ اتنے حسین تھے کہ ہم انشاءاللہ آگے سورہ یوسف سنیں گے۔ اور چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام، جن کو کہ زندہ اٹھا لیا گیا تھا آسمانوں پہ، ان کو بھی قتل کرنے کے درپے تھی ان کی قوم، تو انہوں نے استقبال کیا ہمارے پیارے نبی کا۔ اور پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے، دونوں بھائی اکٹھے پیغمبر تھے۔ اور چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ آسمان پہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوتی تھی اللہ تعالیٰ سے زیادہ، تو سب سے زیادہ جو امت تھی نا، سب سے زیادہ تعداد میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی، لیکن جب ہمارے پیارے نبی آئے دنیا میں تو سب سے زیادہ تعداد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ سب سے زیادہ ہوگی، تعداد میں زیادہ ہوں گے، لیکن کرتوت ہمارے جو ہے نا، خدا ہمیں ہدایت دے۔ اچھا، اس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ واپس آئیں گے تو مجھے وجہ ضرور بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ملاقات کے لیے جو بلایا ہے تو کیا وجہ ہے، مجھے بتا کے جانا۔ اچھا، ساتویں آسمان پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو کہ ہمارے جد امجد تھے ہمارے پیارے نبی کے، یعنی کہ حضرت ابراہیم کی دعا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، تو ان سے ملاقات ہوئی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی اولاد، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام سے سارے یہودی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہم سارے مسلمان ہیں، یعنی ہم سارے یہودی اور ہم کزن ہیں آپس میں۔ اچھا، ساتویں آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے بعد دعائیں لی ان سے، اور اس کے بعد بیت المعمور دیکھا وہیں پہ، جو کہ خانہ کعبہ کے عین اوپر ایک قبلہ ہے جہاں پہ فرشتے طواف کرتے ہیں ہر وقت، اور 70,000 فرشتے ایک ٹائم میں طواف کرتے ہیں، اور ان فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ایک فرشتے کی دوسری بار باری ہی نہیں آتی، یعنی 70,000 فرشتے طواف کر رہے ہیں اور دوسری بار باری ہی نہیں آتی، کیونکہ اگلے فرشتوں کی باری آ جاتی ہے۔ اتنے تعداد میں فرشتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں تھی، ہمارے گناہ بخشنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کی عبادت اور اس طرح کی نیکیاں کرنے کا جو حکم دیا ہے نا، نہ ہی اللہ تعالیٰ کو گوشت کھاتے ہیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ قربانی اور صدقات کے گوشت کھا رہے ہوتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کو ہمارے گناہ بخشنا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری نیکیاں کرنے اور برائیوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ تو بیت المعمور پہ طواف کرتے ہوئے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آگے چلے اور آگے تشریف لے کر گئے، اور وہاں پہ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی جگہ لے کر گئے جہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ میری ڈیڈ لائن ہے، اس سے آگے میں بھی نہیں جا سکتا، میرے پر جل جائیں گے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کا ایک نورانی جو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے جہاں پہ، اس کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے اکیلے حضرت جبرائیل علیہ السلام پیچھے کھڑے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے تشریف لے گئے اکیلے، اور آگے جا کے اللہ تعالیٰ کے سے جو کلام ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جو وہ منظر ہوگا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے، چونکہ سب سے آخری پیغمبر تھے اور اللہ تعالیٰ کے ایک محبوب پیغمبر تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، ہر نماز میں جو ہم تشہد پڑھتے ہیں، یہ بھی ہمیں شب معراج کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ ملا تھا اللہ کی طرف سے، اور اب اللہ تعالیٰ سے جب محو کلام ہوئے اور اتنی بڑی فضیلت ملی ہمارے پیارے نبی کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو تو سلامتی نہیں بھیج سکتے تھے، سلام تو نہیں کر سکتے تھے کہ السلام علیکم، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کو سلامتی بھیجی جائے، تو اللہ کو تو ہم مخلوق سلامتی نہیں بھیج سکتے، باقی مخلوق کو ہم سلامتی بھیج سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ فرمایا تھا، یعنی کہ تمام زبان کی باتیں اللہ کے لیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام زبان کی جو عبادتیں ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، اور تمام بدنی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہیں۔ اب آگے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیا؟ السلام علیکہ ایہا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب دیا کہ سلام ہو اے نبی آپ پر، اور اللہ کے رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکتیں
اب جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیجی، سلام کیا، تو آگے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس لمحے بھی اپنی امت کو نہیں چھوڑا اور اپنی امت کو نہیں بھولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم امت کتنی ناشکری امت، ہم آگے سے کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا، السلام علینا وعلی عباد الصالحین، ہم پر سلامتی ہو اور ہمارے اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان پر بھی سلامتی ہو۔ یعنی اگر ہم نیک بندے جو ہوں گے نا، مومن مسلمان، ان سب پہ سلامتی ہوگی۔ لانتی جو لوگ ہیں نا، ہم اللہ ہمیں بخش دے اور اللہ ہمیں ہدایت دے، ہم پہ نہیں، نیک بندوں پہ، جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے نا ہم میں سے، تو ان پہ سلامتی ہوگی۔ اللہ ہمیں ہدایت دیں گے، اللہ ہمیں توفیق دے دیں، اللہ ہمارے دلوں میں ایمان ڈال دیں، تو پھر ہم نیک بندے بن سکتے ہیں۔ تو اللہ ہمارے پیارے نبی نے اللہ سے اسی لمحے ہمارے لیے بھی دعا فرما دی۔ اور اس لمحے، اس موقع پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کیسے پیچھے رہتے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس چیز کی گواہی دے دی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اور یہ ہم ہر نماز میں یہ تشہد پڑھتے ہیں، چونکہ یہ معراج کا تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دوسرا تحفہ پیش کیا، وہ نماز تھی، جو کہ 50 نمازیں فرض کی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نمازوں کا تحفہ لے کے خوشی خوشی واپس آ رہے تھے، اور سب کو خدا حافظ کہتے ہوئے 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور پھر 6ٹھے آسمان پہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا حافظ کہنے کے لیے آئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ سے میں نے کہا تھا کہ مجھے وجہ ضرور بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ملاقات کے لیے آپ کو بلایا ہے، تو کیا بات ہوئی؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ سے یہ بات ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جو نمازوں کا تحفہ دیا ہے، 50 نمازیں فرض کی گئی میری امت کے اوپر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز فرض ہونے سے پہلے ہی عبادتوں میں مشغول تھے، جو قرآن نازل ہو چکا تھا اب تک کی، جو 49 صورتیں پہلے نازل ہو چکی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جو حفظ کر چکے تھے، نہ صرف آپ بلکہ آپ کے جو جانثار صحابہ کرام سب جو صورتیں تھیں حفظ کر چکے تھے۔ تو وہ جو صورتیں تھیں وہ قیام کی حالت میں، یعنی کھڑے ہو کر پوری پوری رات وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ تو پہلے عبادت میں تو آپ کو سکون ملتا تھا، دل میں سکون ملتا تھا، تو اس لیے آپ تو پہلے سے کرتے تھے۔ تو آپ جب فرض کی گئی تو آپ اور خوش ہوئے کہ اب فرض ہو گئی، میری امت بھی پڑھے گی اور ان کی بھی بخشش کا سبب بنے گا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد، آپ واپس جائیے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور یہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، میری امت پہ تو صرف 3 نمازیں فرض تھیں، اور ابھی بھی یہودیوں پہ 3 نمازیں فرض ہیں، یعنی فجر کی نماز، ظہر کی نماز اور مغرب کی نماز، یعنی سورج نکلنے کے ٹائم اور سورج غروب ہونے کے ٹائم، اور ایک درمیانی نماز۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ جو قوم ہے ان کی، وہ قوم جو تھی ناشکری قوم، وہ تو 3 نمازیں بھی نہیں پڑھ پاتی تھی، تو انہوں نے واپس بھیجا کہ اللہ سے گزارش کیجئے کہ نمازیں کم کر دیجئے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے 40 نمازیں کر لیتے ہیں، 40 نمازیں پڑھ لے آپ کی امت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ آپ پھر جائیے اور کم کرائیے، یہ نمازیں نہیں پڑھ سکے گی آپ کی امت۔ تو اس طرح 40 سے 30 اور 30 سے 20 اور 20 سے 10 اور 5 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے کر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا، اور جب وہ 5 نمازیں رہ گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 5 چکر ہو گئے، تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ پلیز دوبارہ جائیں، اور 5 نمازیں بھی آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، ان کے اوپر بوجھ ہو جائے گا، جو کہ ابھی پریکٹیکلی آپ دیکھیں تو پوری امت جو ہے وہ 5 نمازیں نہیں پڑھتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جائیں اور یہ 5 نمازیں بھی کم کروائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اور 6ٹھی بار آپ نہیں گئے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں فرض کی، اور 5 نمازوں کے ساتھ فرمایا کہ آپ کو 50 نمازوں کا ہی ثواب ملے گا، یعنی نمازیں 5 ہیں، ثواب 50 نمازوں کا ملے گا، لیکن ہم پہ اتنا زیادہ ہم پہ لعنت پڑی ہوئی ہے کہ ہم وہ 5 نمازیں بھی بوجھ سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان ڈال دیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت اور جہنم دونوں کا مشاہدہ کروایا،
اور چونکہ جو فیوچر میں ہونے والی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے علم الغیب کے ذریعے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دکھائی اپنے پیارے نبی کو، جو قیامت کے دن جو کچھ ہوگا اور قیامت کے بعد یعنی کہ جہنم اور جنت میں کیا ہوگا وہ سب کچھ دکھایا۔ اور اس کے بعد اسی لیے یہ وجہ تھی، جب جہنم میں اپنی امت کو دیکھا تو اور بہت زیادہ تعداد میں دیکھا، تو حالانکہ جو قیامت کا منظر دکھایا اس میں ہماری جو امت تھی، ہمارے پیارے نبی کی جو امت تھی وہ سب سے زیادہ تھی تعداد میں، لیکن جب جہنم کا مشاہدہ کروایا تو سب سے زیادہ ہمارے امت کے لوگ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اتنا مطلب وہ اس چیز کا غم لے رہے تھے، یہ وجہ تھی کہ وہ مطلب یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا ٹائم تھا، آخری جو ٹائم تھا، تو اس ٹائم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف جو ہر پیغمبر کو دعا کا ایک حق دیا جاتا ہے کہ آپ جو بھی دعا آج کریں گے وہ قبول ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بھی قیامت کے دن کے لیے اپنی امت کے لیے رکھ دی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے شفاعت کی دعا کریں گے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو نہ جھڑکو اور ان کو اف تک نہیں کہنا، اور کبھی بھی اپنے والدین کے آگے نہیں، اگر ان کی کوئی بات بری بھی لگے تو خاموشی اختیار کر لیں، ان کی کوئی بات نہ اچھی لگے، آپ کو نہ پسند ہو تو آپ وہاں سے اٹھ کے تو تھوڑی دیر کے لیے اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیں، لیکن والدین کے آگے اف تک نہیں کہنا۔ اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمائے، بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ نہ تو کنجوسی کرو اور نہ ہی فضول خرچی کرو، یعنی نہ تو اپنے ہاتھ کو بالکل گردن کے ساتھ باندھ کے رکھو کہ بالکل کنجوسی کے ریکارڈ قائم کرو، اور نہ ہی اتنا کھلا اتنے فضول خرچی کرو، میانہ روی اختیار کرو کہ بعد میں تمہیں حسرت ہو، ملامت زدہ ہو کہ ہو میرے پاس تو کچھ بچے ہی نہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں میانہ روی کے ساتھ، اور اللہ کی راہ میں تو جتنا بے دریغ خرچ کرو تو اللہ اور بڑھا کے دیتا ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ تمام جو برائیاں ہیں، قتل کرنا جو بڑے بڑے گناہ کبیرہ ہیں، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا جو بہت ہی بے حیائی بہت ہی بری بات ہے، اور تمام جو یتیم کے مال کو کبھی اس کے قریب نہ پھٹکنا، یتیم کے بال کو جب تک کہ وہ مال کو جب تک کہ وہ اپنی عمر کو نہ بڑی عمر کو نہ پہنچ جائے، نوجوان نہ ہو جائے، اس کا مال اگر تم امانت دار ہو تو اس کے خیانت نہ کرنا، اس کی بخشش بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں سے ہر چیز کی باز پرس ہوگی، زمین پہ اکڑ اکڑ کے نہ چلو، نہ تو تم زمین کو پھاڑ کے زمین کے اندر گھس سکتے ہو، نہ ہی تم آسمان کو ہاتھ لمبا کر کے آسمان کو ہاتھ لگا سکتے ہو، اس لیے ہمیشہ جو ہے اپنی نظریں دھیمی کر کے نیچے کر کے چلو، مت اکڑ کے مغرورانہ طریقے سے زمین پہ نہ چلو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ والا کام بہت ہی برا لگتا ہے، اللہ کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ فعل ہے یہ والا۔ یہ آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی اولادوں کو مطلب اس خوف سے کہ وہ مطلب کھانا پورا نہیں ہوگا، ان کے پیسے کہاں سے آئیں گے، اس خوف سے ان کا جو ابارشن کراتی ہیں عورتیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سختی سے فرما رہے ہیں کہ کبھی بھی ان کو قتل نہ کرو، بے شک وہ ایک دن کا بچہ ہو اندر یا مطلب ایک ہفتے کا ہو، ان کو قتل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ آخری آیات میں فرما رہے ہیں کہ اے محمد، یہ قرآن پاک جو ہے وہ بتدریج یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جا رہا ہے، اور موقع کی مناسبت سے نازل کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کے دل میں ایمان ڈالا گیا ہے تو جب ان کے سامنے تلاوت کسی بھی آیت کی ہوتی ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں چلے جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب، اور وہ یہ آیت سجدہ ہے، اپنے سجدہ بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ خشوع و خضوع کے ساتھ رو رو کے اللہ کو پکارتے ہیں، اور یا رحمان یا اللہ دونوں نام، اللہ کہتے ہیں کسی بھی نام سے مجھے پکارو، دونوں نام اچھے ہیں، دونوں نام پیارے ہیں۔ سورت کا دوسرا نام اسرا بھی ہے، اور اکثر آپ دیکھیں گے سعودی عرب میں قرآن پاک تو اسرا ہی لکھا ہوگا، دو نام ہیں، اور کچھ صورتوں کے قرآن پاک میں دو نام ہیں، میں نے پہلے بھی آپ سے بتایا تھا آپ کو، تو اس صورت کا بھی دو نام ہیں، بنی اسرائیل اور اسرا۔ اسرا کے لغوی معنی ہے رات کا سفر، جو کہ ہمارے پیارے نبی نے زمین سے آسمان تک کا سفر طے کیا تھا۔ زمینی سفر تھا، دنیاوی لحاظ سے چند لمحے گزرے تھے، یعنی کچھ منٹ کا یہ ٹائم تھا، چونکہ جو بستر بھی ابھی گرم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور دروازے کی کنڈی بھی ابھی تک ہل رہی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے لے کے فلسطین میں مسجد اقصیٰ، اور پھر مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں پہ، اور 7 آسمانوں سے واپس مکہ مکرمہ میں، اور یہ اس ٹائم کو ٹھہرا دیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وصال کا ٹائم آیا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ کا ابھی آخری ٹائم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے تو ابھی 23 سال باقی ہیں
زندگی کے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے بتا دیا جاتا تھا پیغمبروں کو کہ اتنے سال ہوگی آپ کی زندگی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ جو آپ نے شب معراج میں 23 سال گزارے تھے، یہ جو وہ ٹائم ہے جو کہ چند ہی لمحے تھے، لیکن وہ 23 سال کے عرصے پہ محیط آپ نے وہ سفر کیا تھا۔ کہ لوگ چونکہ یقین نہیں کر رہے تھے، صرف اور صرف سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یقین کیا کہ جب مکے میں لوگ کہنے لگے کہ اے ابوبکر، تمہیں پتہ ہے محمد کیا کہہ رہے ہیں؟ آج محمد یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آسمانوں پہ مسجد اقصیٰ پہ وہاں راتوں رات ہو کے آ بھی گئے اور فوراً یہ سارے سفر بھی کر آئے، تو نعوذ باللہ وہ تو بالکل ہی بہک چکے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً فرمایا تھا کہ اگر محمد یہ بات کہہ رہے ہیں تو وہ بالکل سچی بات ہوگی، تو اسی لیے اس دن سے آپ حضرت ابوبکر کا نام صدیق پڑ گیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اپنی نماز کے دوران بہت اونچی آواز سے بھی نماز نہیں پڑھنی ہے، بہت آہستہ آواز پست آواز میں بھی نہیں پڑھنی، مناسب طریقہ کی، مناسب اتنی آواز ہو کہ کوئی ساتھ والا بندہ بھی ڈسٹرب نہ ہو۔ اور ابھی آپ یہ سورہ سن لیجئے۔ جزاک اللہ۔